नाज़ो, तुम्हारे पास ये कंगन कहाँ से आया है? मेरा मतलब है, तुमने इसे किस दुकान से खरीदा है? एक फौरी ख्याल के तहत मैंने नाज़ो से कंगन के बारे में इसलिए पूछा था कि अगर मुझे उस दुकान का पता चल जाता जहाँ से नाज़ो ने वो कंगन खरीदा था, तो मैं उस दुकानदार से तफ्तीश करके ये मालूम कर सकता था कि उसने ऐसे कंगन और किस किस को फ़रोख्त किए थे। लेकिन नाज़ो ने मेरी तवक्को के बरक्स जवाब दिया, मैंने तो ये कंगन किसी भी दुकान से नहीं खरीदा। खरीदा नहीं तो फिर किसी ने तुम्हें तोहफे में दिया होगा, मैंने पूछा। इससे पहले कि नाज़ो मेरे सवाल का जवाब देती, उसकी माँ सादका बोल उठी, नाज़ो, कहीं ये वो ही कंगन तो नहीं जो मुसर्रती ने तुम्हें दिया था? हाँ माँ, ये वही कंगन है, नाज़ो जल्दी से बोली। मुसर्रती? एक नया किरदार सामने आया था, लिहाजा उसके बारे में इस्तफसार ज़रूरी हो गया। मैंने बारी बारी नाज़ो और उसकी माँ की जानिब देखते हुए पूछा, ये मुसर्रती कौन है भाई? सादका ने जवाब दिया, मुसर्रती का असल नाम तो मुसर्रत जबीं है, लेकिन बिगड़ कर मुसर्रती हो गया है। नाज़ो से उसकी बड़ी पक्की दोस्ती है। कहीं तू जमीला की बेटी मुसर्रती की बात तो नहीं कर रही? मासी रहमे ने सादका से पूछा। हाँ हाँ, वही मुसर्रती। पर उस मुसर्रती की तो 2 महीने पहले शादी हो गई है। हाँ मासी, सादका असबात में गर्दन हिलाते हुए बोली, पिछले दिनों वो इधर इकबाल नगर आई हुई थी। उसी वक्त उसने ये कंगन मेरी नाजो को तोहफे में दिया था। मैं उन दो औरतों की बाहमी गुफ्तगू से चौंक उठा और कदरे मुस्तरिब लहजे में पूछा, तुम लोग जिस मुसर्रत जबीं उर्फ मुसर्रती का जिक्र कर रहे हो, क्या उसका ताल्लुक इसी इकबाल नगर से है? मासी रहमे अचानक किसी गहरी सोच में डूब गई थी। चुनाचे सादका ने मेरे सवाल का जवाब दिया, मुसर्रती के माँ बाप तो इधर ही रहते हैं जी, इकबाल नगर उसका मैका है। वो 2 महीने पहले ब्याह कर यहाँ से उधर टांडा गई है। टांडा? मैंने जेरे लब दोहराया। इसका मतलब है आजकल वो अपनी ससुराल मौजा टांडा में है। जी हाँ, चंद दिन पहले ही तो गई है, सादका ने जवाब दिया। मासी रहमे गहरी सोच से बाहर निकल आई और तिमतिमाती हुई नज़र से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ये मुसर्रती भी मेरे ही हाथों से पैदा हुई थी और मेरी निगाह के सामने पल बढ़कर जवान हुई है। उसने लम्हा भर को तवक्कुफ किया, फिर मुझसे पूछने लगी, थानेदार साहब, आपने उस लड़की का हुलिया क्या बताया है जिसकी लाश आपको नहर में से मिली है? मैंने नहायत ही मुख्तसर मगर जामिया अल्फाज में नामालूम मकतूला दोशीज़ा का हुलिया दोहरा दिया। मासी रहमे मायनी खेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोली, ये हुलिया तो बड़ी हद तक मुसर्रती पर फिट बैठता है। अय मासी, तेरी मत ते नहीं मारी गई? सादका ने तेज आवाज में कहा। मुसर्रती तो चंद दिन पहले ठीक ठाक यहां से गई है, ऐसी बातें क्यों मुंह से निकालती है? मासी रहमे के गंभीर इंकशाफ ने मुझे रेड अलर्ट कर दिया। वो एक जहां दीदा और तजर्बाकार औरत थी। 65 साल की उम्र में भी बगैर ऐनक के कुरान पाक पढ़ लेती थी। उसकी निगाह को धोखा होने के इम्कानात ना होने के बराबर थे। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, मासी रहमे ने हाथ नचाते हुए कहा, सादका, मैं कोई मुसर्रती की दुश्मन थोड़ी हूँ। वो तो मेरी पोती की तरह है। मैंने तो हक सच की बात की है। अल्लाह मुसर्रत को हयाती दे। पर तू भी अपने ईमान से बता, जो हुलिया थानेदार साहब ने बयान किया है वो मुसर्रती से मेल नहीं खाता? बात तो तू ठीक ही कर रही है मासी, सादका ने पुरमाइनी अंदाज में सर हिलाते हुए सोच में डूबे हुए अंदाज में कहा। रब खैर करे, बड़ी सोनी कुड़ी है। मैं उन दोनों औरतों को नज़रअंदाज करते हुए नाजो की तरफ मुतवज्जा हो गया। वो मुसर्रत की गहरी दोस्त थी, लिहाजा उसके बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पर बता सकती थी। मैंने उससे पूछा, नाजो, तुम तो मुसर्रती की गहरी सहेली हो। मैंने अभी अभी जो हुलिया बताया है, क्या तुम्हें लगता है मुसर्रती ऐसी ही है? लगता तो है जी, वो मुतजब्जब लहजे में बोली। आप मुझे उस लड़की की लाश दिखाएंगे? मैं देखकर फौरन पहचान लूंगी कि वो मुसर्रती है या नहीं। मैंने कहा, जब उस नामालूम दोशीज़ा की लाश अस्पताल से वापस आएगी तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फिलहाल तुम मुझे इस कंगन के बारे में बताओ। इनमें से कौन से कंगन के बारे में बताऊं जी? नाजो ने मेरे हाथों की जानिब इशारा करते हुए कहा। मैं फौरन उसके सवाल की बुनियाद तक पहुंच गया। इस वक्त वो दोनों कंगन मेरे हाथ में थे। मैंने उन्हें नाजो को दिखाते हुए पूछा, इनमें से तुम अपने कंगन को पहचान सकती हो? बहुत मुश्किल है जी, वो मुतामिलाना अंदाज में बोली। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, एक जैसे तो हैं, मैंने कुछ सोचते हुए कहा, फिर उसकी आंखों में देखते हुए इस्तफसार किया, मुसर्रती ने यह कंगन तुम्हें तोहफे में देते हुए कुछ कहा भी था? जी, उसने कहा था कि मैंने एक जैसे 2 कंगन इसलिए खरीदे हैं कि एक मेरे पास रहे और दूसरा मेरी सहेली नाजो के पास, मेरी दोस्ती की निशानी के तौर पर। ओह, मैंने एक गहरी सांस खारिज करते हुए कहा, तो एक ऐसा ही कंगन तुम्हारी सहेली मुसर्रती के पास भी है? जी हाँ, जी हाँ, वो जल्दी से अस्पात में सर हिलाते हुए बोली।
پھر میرے ہاتھ میں موجود دو ایک جیسے کنگن دیکھ کر الجھن میں پڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کوئی گمبھیر بات سوچ رہی ہو۔ اس کا مطلب ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا، مجھے نہر سے جس نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش ملی ہے وہ مسرت جبیں عرف مسرتی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا انداز خود کلامی والا تھا۔ بات ختم کرتے ہی میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کانسٹیبل نے فوراً میری تقلید کی۔ ماسی رحمے نے پوچھا، تھانے دار صاحب، میری اور ضرورت ہے یا آپ کی تفتیش مکمل ہو گئی؟ شام ہونے والی ہے، اگر آپ کا کام ہو گیا ہو تو میں اپنے گھر جاتی ہوں۔ مجھے اب تمہاری مزید ضرورت نہیں رہی، میں نے کہا، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ میرا کام ختم ہو گیا ہے۔ اصل کام تو اب شروع ہوا ہے۔ تم اتنا کرو کہ ہمیں مسرت کے ماں باپ کے گھر پہنچا دو، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ اس نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر اٹھتے ہوئے بولی، آئیں جی میرے ساتھ۔ ہم کرم دین جھٹ کے گھر سے نکلے اور ماسی رحمے کی رہنمائی میں مسرتی کے میکے کی جانب بڑھ گئے۔ جب ہم نے خوشی محمد کے دروازے پر دستک دی تو اس وقت مغرب کی آذان ہو رہی تھی۔ میں نے ماسی رحمے کو جانے کی اجازت دے دی اور دروازہ کھلنے کا انتظار کرنے لگا۔ رحمے ہی کی زبانی مجھے مسرت کے والد خوشی محمد کے بارے میں معلوم ہوا تھا کہ گاؤں کے مین بازار میں اس کی دودھ دہی کی دکان ہے۔ مین بازار وہاں سے 2 گلیوں کے فاصلے پر تھا۔ رحمے نے مجھے بتایا تھا کہ مسرت کی شادی ہو جانے کے بعد اس کے گھر میں 3 افراد رہ گئے تھے، یعنی مسرت کا باپ خوشی محمد، اس کی ماں جمیلہ اور چھوٹا بھائی فواد۔ میں اس کیس کے تانے بانے میں اپنے ذہن کو الجھا رہا تھا کہ گھر کا دروازہ کھلا اور کھلے ہوئے دروازے میں مجھے ایک معصوم صورت دکھائی دی۔ 8-9 سال کا ایک بھولا بھالا بچہ۔ اس بچے سے یہ پوچھنا تو سراسر حماقت ہوتی کہ کیا یہ خوشی محمد کا گھر ہے۔ رحمے جیسی جہاں دیدہ عورت رہنمائی کے سلسلے میں کوئی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ بیٹا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ میں نے نرم لہجے میں استفسار کیا۔ ابا تو اس وقت دکان پر ہوگا، وہ سر تاپا گہری نظر سے ہم دونوں کا جائزہ لیتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے مزید کوئی سوال کرتا، گھر کے اندر سے ایک استفساریہ نسوانی آواز ابھری، فواد پتر، کون ہے دروازے پر؟ اماں، پولیس آئی، فواد نامی اس بچے نے اپنی ماں کو جواب دیا۔ ہائے، میں مر جاواں، اسی عورت کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ پولیس؟ میں نے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ نہیں لیا کہ فواد نامی اس بچے نے جس عورت کو اماں کہہ کر مخاطب کیا تھا وہ جمیلہ کے سوا کوئی نہیں تھی۔ اگلے ہی لمحے اس عورت کی جھلک دکھائی دی۔ وہ سر پر دوپٹہ درست کرتے ہوئے متذبذب لہجے میں مستفسر ہوئی۔ کیا بات ہے جی؟ خیر تو ہے؟ جمیلہ ایک خوش شکل عورت تھی۔ اس کی عمر 40 اور 42 کے آس پاس رہی ہوگی۔ پہلے میرے جی میں آئی کہ اسے صورتحال سے آگاہ کر دوں، لیکن ایک فوری خیال کے تحت میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ جمیلہ ایک ماں تھی، اس کے سامنے ایسے ناگہانی بم کو پھوڑنا ٹھیک نہیں تھا۔ پھر ابھی تک یہ طے نہیں ہو سکا تھا کہ مجھے جس لڑکی کی لاش ملی تھی وہ مسرت عرف مسرتی ہی تھی۔ یہ عین ممکن تھا کہ مسرتی والا کنگن اس کے پاس ہو اور وہ راضی خوشی موزہ ٹانڈا میں زندگی بسر کر رہی ہو۔ مجھے لاش کی دائیں کلائی میں سے جو کنگن ہاتھ لگا تھا وہ انہی 2 کے جیسا کوئی تیسرا کنگن ہو۔ ظاہر ہے کسی شخص نے وہ 2 کنگن بنانے کے لیے تو سانچہ تیار نہیں کیا ہوگا۔ اس سانچے سے اور بھی کنگن بنائے گئے ہوں گے جن کی خرید و فروخت پر کوئی پابندی نہیں۔ اس وقت وہ دونوں کنگن میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے جمیلہ کو تشویش بھری نظر سے اپنی طرف دیکھتے ہوئے پایا تو اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، سب خیر ہے جمیلہ بی بی، میں تمہارے خاوند سے 2-4 باتیں پوچھنے آیا ہوں۔ اس بچے نے بتایا ہے کہ خوشی محمد اس وقت دکان پر ہے۔ ٹھیک ہے، میں ادھر جا کر ہی اس سے مل لیتا ہوں۔ پولیس 2-4 باتیں کرنے کے لیے خواہ مخواہ ہی کسی کے دروازے پر نہیں آتی۔ وہ بے یقینی کے سے انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے بولی، آپ ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں بی بی، میں نے جمیلہ کی جانب دیکھے بغیر کہا۔ پھر فواد سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، چل کاکا، ہمیں اپنے ابے کی دکان دکھا دے۔ فواد نے ایک لمحے کے لیے سوالیہ نظر سے اپنی ماں کو دیکھا۔ میں اس کی نگاہ کے مفہوم کو واضح طور پر سمجھ نہیں سکا۔ آیا اس نے نگاہوں ہی نگاہوں میں ماں سے اجازت مانگی تھی یا اپنے جانے کے بارے میں اطلاع فراہم کی تھی؟ بہرحال ہم فواد کی میت میں جلد ہی خوشی محمد کی دکان پر پہنچ گئے۔ اس وقت تک اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ خوشی محمد نے گیس لیمپ روشن کر کے ایک بڑے تھال میں رکھی ہوئی تھی جو گھی والے ایک خالی کنستر پر دھرا تھا۔ گیس لیمپ کی روشنی نے اس کی دکان اور ارد گرد کے ماحول کو اجالا کر دیا تھا۔ میں نے بآواز بلند السلام علیکم کہا تو خوشی محمد چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ اس چونکنے کے 2 بڑے اسباب تھے۔ نمبر 1، میں اور کانسٹیبل عارف اس وقت پولیس کی وردی میں تھے۔ اس وردی کی اپنی ہی دہشت ہوتی ہے جو نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ چونکنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ نمبر 2،
ہم دونوں پولیس والوں کے ساتھ اسے اپنا چھوٹا بیٹا فواد بھی نظر آ رہا تھا، لہٰذا اس کا تشویش میں مبتلا ہو جانا ایک لازمی امر تھا۔ خوشی محمد نے میرے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا، وعلیکم السلام۔ پھر وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، خیریت تو ہے سرکار؟ آپ نے فواد کو کیوں پکڑا ہوا ہے؟ میں نے اس کی دہشت کو کم کرنے کی غرض سے مذاق کے رنگ میں دونوں ہاتھ اسے دکھاتے ہوئے کہا، کہاں پکڑا ہوا ہے؟ وہ جز بز ہو کر رہ گیا۔ میں نے فواد کی طرف دیکھتے ہوئے تہکمانہ انداز میں کہا، کاکا تیرا کام ہو گیا، اب تو نس جا یہاں سے جلدی۔ میں نے چٹکی بجائی، فٹافٹ۔ فواد ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے 9-2-11 ہو گیا۔ خوشی محمد کو جب یقین ہو گیا کہ اس کے بیٹے پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہونے والی تو اس نے اطمینان بھری سانس خارج کی اور الجھن زدہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے نہایت ہی مناسب الفاظ میں اسے صبح والے واقعے اور اپنی اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ دونوں کنگن اپنی جیب میں سے برآمد کر کے اسے دکھائے۔ وہ ان کنگنوں کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اضطراری لہجے میں بولا، یہ کنگن تو میری گھر والی نے مسرتی کو خرید کر دیے تھے، جن میں سے ایک اس نے اپنے پاس رکھ لیا تھا اور دوسرا کرم دین جٹ کی بیٹی نازو کو تحفے میں دے دیا تھا۔ ان دونوں کڑیوں میں بڑی گہری دوستی ہے، لیکن مجھے یقین ہے۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو جس لڑکی کی لاش ملی ہے وہ میری مسرتی نہیں ہوگی۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے خوشی محمد؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ متذبذب انداز میں گویا ہوا، اس لیے کہ وہ ابھی 4 دن پہلے تو یہاں سے چنگی بھلی گئی ہے۔ مجھے پوری امید ہے میری مسرتی ادھر ٹانڈا میں خیریت سے ہوگی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے بے اختیار کہا، پھر اس سے پوچھا، کیا یہ بات درست ہے کہ تمہاری بیٹی کی شادی 2 ماہ پہلے ہی ہوئی تھی؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس کی شادی کو 2-2.25 مہینے ہی ہوئے ہیں۔ وہ پچھلے دنوں یہاں رہنے کے لیے آئی ہوئی تھی؟ اس نے میرے اس سوال کا جواب بھی اس بات میں دیا اور بتایا، جناب کوئی 1 ہفتہ پہلے وہ اپنے خاوند انور کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ انور اسے اقبال نگر میں چھوڑ کر اسی دن واپس ٹانڈا چلا گیا تھا۔ مسرتی 3 دن ہمارے پاس رہی، پھر 4 دن پہلے انور اسے اپنے ساتھ ٹانڈا لے کر چلا گیا۔ مجھے یقین ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں صحیح سلامت ہوگی۔ آخری جملہ اس نے بڑے اعتماد سے ادا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے محسوس کر لیا کہ وہ اپنے اندر کسی گہری کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ وہ ایک باپ تھا اور ایک معقول باپ کی طرح اسے ایسی تشویش اور کشمکش میں مبتلا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں نے اس کی حالت کو ذہن میں رکھتے ہوئے محتاط لہجے میں استفسار کیا، خوشی محمد تم نے بتایا ہے 4 دن پہلے تمہاری بیٹی اقبال نگر سے موزہ ٹانڈا روانہ ہو گئی تھی، کیا اس کے بعد ٹانڈا کی طرف سے ان میاں بیوی کی خیریت کی کوئی اطلاع موصول ہوئی؟ نہیں، اس نے اپنے سر کو نفی میں جنبش دی اور کہنے لگا، اقبال نگر سے ٹانڈا اور ٹانڈا سے اقبال نگر اکثر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اس طرح یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں خوشی غمی کی خبریں پہنچتی ہی رہتی ہیں، لیکن یہ ایک اتفاق ہے کہ پچھلے 4 دنوں میں ایسی کوئی اطلاع ادھر سے ادھر نہیں آئی۔ اگر میری بیٹی کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہو گئی ہوتی تو یقیناً یہ بات ابھی تک چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لمحے بھر کو سانس درست کرنے لگا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، آپ جس معاملے کی تفتیش کر رہے ہیں اس نے مجھے بڑی پریشانی میں ڈال دیا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کل صبح تڑکے ٹانڈا روانہ ہو جاؤں اور مسرتی کی خیر خیریت معلوم کر کے آؤں۔ میں نے صبح نہیں، اسی وقت خوشی محمد، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اصراری لہجے میں کہا، تم فی الفور ٹانڈا جاؤ اور وہاں کے حالات کی خبر لے کر آؤ۔ میں کل صبح تمہیں اپنے سامنے تھانے میں دیکھنا چاہتا ہوں، مکمل رپورٹ کے ساتھ، کیا سمجھے؟ وہ سر کو کچھ اس انداز میں حرکت دینے لگا جیسے بتانا چاہ رہا ہو، جی میں بڑی اچھی طرح آپ کی بات سمجھ گیا ہوں تھانے دار صاحب۔ میں واپس جانے کے لیے مڑا تو خوشی محمد نے منت ریز لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب میں آپ کے حکم کے مطابق ابھی ٹانڈا روانہ ہو جاتا ہوں، لیکن آپ سے میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے۔ اس کے شکستہ لہجے کو دیکھتے ہوئے میں نے پوچھ لیا، ہاں بولو، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، اگر آپ مجھے اس لڑکی کی لاش دکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ فوری طور پر تو تمہاری اس خواہش کو پورا کرنا ممکن نہیں خوشی محمد، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم ٹانڈا کی رپورٹ کے ساتھ صبح تھانے آ جاؤ، میں تمہیں خود اپنے ساتھ لے کر ہسپتال جاؤں گا اور لاش کی شناخت کرا دوں گا۔ ہسپتال میں؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر کپ کپاتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا اس لڑکی کی لاش ہسپتال کے مردہ خانے میں رکھی ہے؟ میں نے اس کی ذہنی الجھن کو دور کرنے کی خاطر وضاحت کرتے ہوئے کہا، نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری ہسپتال بھجوایا گیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کل دوپہر کے بعد ملنے کی امید ہے، لیکن اگر تم کل صبح میرے پاس آ جاتے ہو تو میں تمہیں سرکاری ہسپتال لے جا کر لاش کا چہرہ کروا دوں گا۔
بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ ابھی دکان بند کر کے گھر جائے گا، اپنی گھر والی کو صورتحال سے آگاہ کرے گا اور پہلی فرصت میں میرے حکم کی تعمیل کے لیے ٹانڈا روانہ ہو جائے گا۔ میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور کانسٹیبل عارف کے ساتھ واپسی کی راہ پکڑ لی۔ ہماری سائیکلیں چودھری سرور کی حویلی میں کھڑی تھیں۔ ہم تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے حویلی کی جانب بڑھے۔ اگر سائیکلیں ہمارے پاس بھی ہوتیں تو بھی مجھے تھانے جانے سے پہلے چودھری سرور کی حویلی تو جانا ہی تھا۔ چودھری نے بڑی محبت سے مجھے تاکید کی تھی کہ نازو اور کنگن کے حوالے سے جو بھی حقائق سامنے آئیں میں اسے ان سے آگاہ کرتے ہوئے تھانے کا رخ کروں۔ چودھری اس کیس میں خصوصی دلچسپی محسوس کر رہا تھا۔ کسی کے خلوص اور محبت کا جواب بھی محبت اور خلوص ہی سے دینا چاہیے، لہٰذا میں تھانے پہنچنے سے پہلے چودھری سرور سے ایک مختصر سی ملاقات کا خواہاں تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ملک صفدر حیات خان کی تفتیشی داستانوں کے سلسلے میں ایک دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے آفت زادی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 3 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ 7 مئی کی صبح بڑی سنسنی خیز تھی۔ میں توقع کر رہا تھا کہ جب میں تیار ہو کر تھانے پہنچوں گا تو خوشی محمد سے ضرور ملاقات ہوگی۔ میری یہ توقع پوری تو ہو گئی مگر بڑے ہی ہنگامہ خیز انداز میں۔ خوشی محمد تھانے کے برآمدے میں بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا، مگر وہ اکیلا نہیں تھا۔ اس کی بیوی جمیلہ اور داماد انور بھی اس کے ساتھ تھے اور ان تینوں کے چہرے بری طرح اترے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس بھیج دے۔ میں اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ چکا تو وہ تینوں میرے سامنے موجود تھے۔ میں نے اپنی میز کے آگے بچھی کرسیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ان سے کہا، آپ لوگ آرام سے بیٹھ جائیں۔ خوشی محمد نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب بیٹھنے کو چھوڑیں، آپ ہمیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ تو ہو ہی چکا تھا کہ ادھر ٹانڈا میں کوئی بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے، اور یہ بھی توقع تھی کہ اس گڑبڑ کا تعلق یقیناً مسرت جبیں عرف مسرتی سے ہوگا، اور اب خوشی محمد کے لہجے نے میرے اس اندازے کی تصدیق کر دی تھی۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، خوشی محمد میں تمہیں ہسپتال لے چلتا ہوں، پہلے ٹانڈا کے بارے میں رپورٹ تو دو۔ خوشی محمد کے بجائے انور نے دکھی لہجے میں بتایا، میری بیوی مسرتی گھر سے غائب ہے جی، آپ ہمیں اس لڑکی کی لاش دکھائیں تاکہ… بولتے بولتے وہ اچانک خاموش ہو گیا۔ اس کی آواز کی شکستگی سے اندازہ ہوتا تھا اس سے آگے بولنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ مجھے یہ بھانپنے میں ذرا دقت محسوس نہ ہوئی کہ وہ تینوں توقع کر رہے تھے کل صبح مجھے نہر سے جو لاش ملی تھی وہ مسرتی کے سوا کسی اور کی نہیں تھی۔ جمیلہ نے روحاں سے لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب آپ رات کو گھر آئے تھے لیکن آپ نے مجھے اس معاملے کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اب تو دیر نہ کریں، ہمیں فوراً ہسپتال لے چلیں۔ ہائے میری بچی، وہ آنسو بہاتے ہوئے باقاعدہ بیان کرنے لگی۔ خوشی محمد کی حالت بھی دگرگوں تھی، البتہ انور نے خود کو بڑی حد تک سنبھال رکھا تھا۔ وہ دکھی اور ملول تو نظر آتا تھا لیکن اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول سے باہر نہیں ہونے دیا تھا۔ فوری طور پر صورتحال کے پیش نظر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ انہیں ہسپتال لے جاؤں، باقی باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ تاہم جمیلہ کی جذباتی کیفیت کو دیکھتے ہوئے میں نے ان پر واضح کر دیا، میرے ساتھ صرف انور اور خوشی محمد ہسپتال جائیں گے۔ جمیلہ کو میرا یہ سخت فیصلہ اگرچہ ہرگز پسند نہیں آیا تھا، تاہم میری بات ماننے کے سوا اس کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا، لہٰذا وہ آنسو بہاتے ہوئے خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں نے ایک تانگے کا بندوبست کروایا اور انور اور خوشی محمد کو اپنے ساتھ لے کر سرکاری ہسپتال کی جانب روانہ ہو گیا۔ نامعلوم مقتولہ دوشیزہ کی لاش کو دیکھنے کے بعد ہسپتال میں جو کوہرام برپا ہوا اس کی تفصیل بیان کرنا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ ایک جملے میں صرف یہ جان لیں کہ اب وہ نامعلوم نہیں رہی تھی۔ میں نے احتیاطاً ان سسر داماد کو اس لڑکی کا محض چہرہ دکھایا تھا، اور چہرے کی ایک مختصر سی جھلک دیکھتے ہی باپ نے بیٹی کو اور شوہر نے اپنی بیوی کو فوراً پہچان لیا تھا۔ وہ ستم نصیب بدبخت کوئی اور نہیں، مسرت جبیں عرف مسرتی ہی تھی۔ اس شناخت کے بعد گویا وہ کیس لگ بھگ آدھا حل ہو گیا تھا۔ اب مجھے اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا۔ میں نے پوسٹ مارٹم شدہ لاش کو واپس رکھوایا اور ان دونوں کو لے کر ہسپتال کی انتظار گاہ کی طرف آ گیا۔ خوشی محمد کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ جوان اور نو بیاتہ لڑکی کی المناک موت کا غم بڑا دل چیر ہوتا ہے۔ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش میں بکھر رہا تھا۔ انور کی کوشش تو اپنے سسر سے بھی زیادہ مخدوش تھی۔ وہ مسرتی کو پکار پکار کر باقاعدہ آہو زاری کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا وہ اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ابھی ان کی شادی کو عرصہ ہی کتنا ہوا تھا۔
2 ماہ کوئی وقت ہوتا ہے بھلا؟ وہ تو ابھی خوشیوں اور مسرتوں کے مفہوم کو بھی پوری طرح سمجھ نہیں پائے ہوں گے کہ ان کے درمیان ابدی جدائی کی دیوار اٹھ گئی تھی۔ انور پر ایک جنون سا سوار تھا۔ اس نے ہجانی انداز میں ہسپتال کی پتھریلی دیواروں سے سر ٹکرانے کی کوشش بھی کی تھی، تاہم ہسپتال کے عملے نے اسے فوراً قابو کر کے اسے خود اذیتی سے روک دیا تھا۔ میری ہدایت پر ایک ڈیوٹی ڈاکٹر کو بلا کر انور کو سکون کا انجیکشن دے دیا گیا۔ اسے فوری طور پر کنٹرول کرنے کا کوئی اور چارہ کار نظر نہیں آتا تھا۔